बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना अब्दी आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन में। और नाज़रीन, आज जो हमारा ये प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है वो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बसआदत के पुरमसरत मौके पर, तो इसलिए मैं आप तमाम को हमारी चैनल विन की टीम की जानिब से उनकी विलादत की पुरमसरत मुबारकबाद पेश करती हूँ। वैसे नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है हमारा मिसाली ख़वातीन में वो है जनाब जुर्दा। यकीनन ये नाम बिल्कुल ही नया है और आप तमाम के जहनों में सवालात पैदा हो गए होंगे कि आखिर जनाब जुर्दा कौन है, किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी और इनका दीन इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है। तो आज इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम जानेंगे जनाब जुर्दा के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ मुख्तसर सी फजीलत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की, बस सिर्फ इसलिए कि इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में उनकी विलादत की तहनीत पेश कर सकें। तो आइए सबसे पहले अपनी मोहतरम मेहमान का हम इस्तकबाल करते हैं खानम फरहाद जाफरी साहिबा का। खानम सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खानम, आज सबसे पहले मैं आपको जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं भी आपको मुबारकबादी देती हूँ और तमाम व्यूवर्स को भी आज की पुरमसरत शब जो है शब विलादत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की मुबारकबादी पेश करते हैं। जी नाज़रीन, वैसे तो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा भी इस्लाम की जो तारीख़ के और आँखें उसमें एक अजीम नाम है जनाब सकीना का। तो आप हमें मुख्तसर से उनकी फ़जीलत बताएं और उनके नाम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है वो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी दुख्तर थी और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की विलादत जो है बासआदत 20 रजब 56 हिजरी को हुई है। इसीलिए कि जब करबला मोहल्ला में जब वो दाखिल हुए थे, करबला के ज़माने सन मोहल्ला में जब दाखिल हुए थे सन 61 हिजरी में, 61 हिजरी में, तो उस दौरान जनाब सकीना 5 साल कुछ महीने की थी। एंड जनाब उम्मे रबाब की बेटी हैं। जनाब सकीना का जो नाम है वो नाम जनाब सकीना का इमाम हुसैन ने फ़ातिमा रखा था। इसलिए इमाम हुसैन का एक कौल है कि जितने भी मेरे बेटे होंगे उन सब का नाम अली होगा और जितनी भी मेरी बेटियां होंगी उन सब का नाम फ़ातिमा होगा। तो दरअसल जनाब सकीना का जो असल नाम है वो फ़ातिमा है। सकीना उनको इसलिए कहते थे क्योंकि जब भी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा को देखते थे इमाम हुसैन जी, तो उनको सुकून मिलता था, क्योंकि सकीना के माने हैं सुकून। चाहे वो सकीना हो चाहे वो सुकैना हो, इसके माने हैं सुकून। दोनों के मायने दोनों के माने एक हैं, क्योंकि पर्शियन वर्जन में हम उसको सुकैना कह देते, सुकैने या सकीने कह देते हैं। हाँ, बहुत से और नाम भी रखते उर्दू जो वर्जन है उसमें हम सकीना कहते हैं। तो इसके माने हैं सुकून। और इमाम हुसैन का ही ये कौल है कि जिस घर में सकीना ना हो वो घर रहने के लायक नहीं रहता। तो इतनी मोहब्बत थी। एक तो एक बिना पर ये है। दूसरी फजीलत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की वो ये है कि जनाब सकीना हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बहुत करीब थी, बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज़ थी, क्योंकि चचा भतीजी का एक रिश्ता था। एंड जनाब सकीना की एक आदत थी कि जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जब भी इमाम हुसैन के घर आते थे तो वो फ़ौरन पानी पेश किया करती थी। प्लस जनाब सकीना इस छोटी सी उम्र में बहुत से मसलन वाक़या पेश आता है कि एक बेटी का बहुत बड़ा किरदार निभाया उन्होंने करबला के मैदान में। एक बच्ची का बहुत बड़ा किरदार निभाया है कि जब आखिरी वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जनाब सकीना से रुखसत हो रहे थे, आखिरी दफ़ा जब मुलाकात हुई थी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब सकीना को करीब बुलाकर प्यार किया, बच्ची को बोसा दिया और कहते हैं कि बेटा आपको मैंने नमाज शब में दुआ करके मांगा है। नमाज शब के ज़रिए मैंने दुआ की और आपको मांगा, अल्लाह से तलब किया है। तो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के एक जुमले हैं कि बाबा जब आपने नमाज शब में इतनी इल्तिजा करके, इतनी ख्वाहिशात के साथ आपने जब मांगा है तो फिर आप मुझे छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो भी सुबह से जो भी गया है या बाद ज़ुहर जो भी गया है इस मैदान करबला में वो वापस नहीं आया।
تو اس بچی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. کیونکہ ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے تو وقت ہم زیادہ نہیں لے سکتے اس معاملے میں. کوفے میں جب گزر رہی تھی، کوفے والے لوگ جب آتے تھے زندان شام میں اس جناب سکینہ کو دیکھنے کے لیے کہ ایک بچی یتیم ہو کر آئی ہے اور ایسے حالات میں لے کر ان کو لایا گیا ہے. جو بچی بہت آرزوؤں کے ساتھ پرورش ہوئی تھی، بہت پیمپرڈ تھی جناب امام حسین کے سے، تو وہ اس حالت میں جب وہ بچی آئی ہے زندان شام میں، تو جو کچھ کوفے کے خواتین جب آیا کرتی تھی ان کو دیکھنے کے لیے، انہیں ملنے کے لیے ان ہستیوں سے، تو اس دوران جناب سکینہ نے خطبہ دیا تھا. اچھا. یعنی یہ اس گھرانے کی بچی ہے جو 5 ساڑھے 5 سال کی عمر میں بھی کچھ پیغام دے دیتی ہیں. وہ ہستیاں یہ اہل بیت علیہ یہ اہل السلام کے بیت گھرانے کی بچیاں ہیں. بے مثال گھرانہ اور بالکل بے مثال یہ بچی ہے. بالکل. بالکل. تو خانم آپ نے تو بہت اچھی طریقے سے یا مختصر فضیلت جو بتائی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. چونکہ یہ بس اس لیے تھا، میں نے کہا نا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بس تہنیت پیش کر دے، اور چونکہ خوشی کا موقع ہے تو ہم نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر مختصر سا اپنے پروگرام میں کر دیا ہے. لیکن اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا ہمارے ناظرین سے کہ ہمارا ٹاپک ہے جناب جردہ کا. تو آپ ہمیں بتائیے کہ جناب جردہ کون تھی اور وہ کس کی زوجہ تھی؟ یہ جناب جردہ جو ہے یہ وہ خاتون تھی جسے مولا کائنات کی کمپینین تھی. یہ جس طرح ساتھی تھے مولا کائنات کے دوست تھے مسمت عمار ابن کوا، جو یہ ہستیاں تھے بہت زیادہ، مثلا کچھ تھے مل کر بہت بہترین دوست ملے مولا کائنات کو. تو انہی میں سے ایک خاتون تھی جن کا نام تھا جناب جردہ. اور یہ خاتون کی جو کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ جنگ صفین میں یہ بھی موجود تھیں، اور انہوں نے باقاعدہ، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جنگ میں تلوار صرف کام نہیں کرتا، تلوار کام نہیں آتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ خاتون تلوار نہیں چلانے کے لیے گئی تھی، بلکہ یہ خاتون گئی تھی، جناب جردہ جو گئی تھی وہ تقریر ایسا کر رہی تھی کہ لوگوں کو پرووک کر رہی تھی. جو جنگ جو کرنے گئے تھے مولا کائنات کے ساتھ، ان کو وہ پرووک کر رہی تھی، یعنی ان کو اور حوصلہ دے رہی تھی کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں، یا آپ جہاد کے لیے آئے ہیں اور جہاد حق کے لیے ہے، باطل کے خلاف ہے. اس طرح سے وہ پرووک کر رہی تھی. تو یہ پرووک بھی بہت ایک بڑا ایک حصہ ہوتا ہے خواتین کے لیے. بہت سے مثلاً ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شہید ہے، شہید کی ماں ہے، کیونکہ شہید اکثر اس دنیا سے جب گزرتا مسکراتا ہوا جاتا ہے. تو شہید کی جو ماں ہوتی ہیں، جناب زینب کے روضے کے لیے کچھ جوان شہید ہوئے ہیں، تو وہ جوان جو شہید ہوئے ہیں تو ان کی والدہ جو ہے اپنے بچے سے آ کر، یعنی جو ایک ماں کے لیے آہ بکا ہوتا، وہ اس کے بجائے وہ خدا حافظی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ جو تمہیں سعادت نصیب ہوئی ہے، دعا کرو کہ میرے دوسرے بچے کو بھی اسی طرح سعادت نصیب ہو، تاکہ وہ بھی تمہارے پیچھے اس طرح سے یہ سعادت حاصل کر سکے. تو یہ پرووک جو کیا جاتا ہے، اس سے بچوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ یہ جو ہم جا رہے ہیں اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ اسلامک جو جنگ جو ہوئے ہیں، اس جنگ میں بھی ضرورت پڑتی تھی کبھی کبھی خواتین کے جو ان کو پرووک کر سکیں. تو وہ یہ ہستی تھی جو ان کو پرووک کیا کرتی تھی. ان میں سے ایک جناب ان میں جردہ سے بھی ایک ہیں. جناب جردہ تھی. تو یہ بتائیے. اور جو شوہر ہیں ان کے، وہ ہرثمہ بن سلیم. اچھا، ان کے شوہر کا نام ہرثمہ بن سلیم ہے. ہرثمہ بن سلیم. اوکے. اس زمانے میں خانم جیسے جنگ ہوا کرتی تھی، جی. تو ہر کوئی ہے جو وہاں کی لوگ جو رہنے والے ہوتے تھے، رہواسی ہوتے تھے، وہی شامل ہوتے تھے اس گروپ میں جا کے ٹریننگ لے کر. تو کیا یہ جناب جردہ کے شوہر بھی اس وقت جنگ میں شامل ہوئے تھے؟ اور اگر ہوئے تھے تو کس گروہ سے تھے وہ، اور کس جنگ میں شامل ہوئے تھے؟ بہت اچھا کوشچن ہے کہ جناب جردہ کے جو شوہر تھے ہرثمہ بن سلیم، یہ جو شامل ہوئے تھے جنگ صفین میں ہوئے تھے، اور مولا کائنات کی طرف سے ہوئے تھے. اس طرف سے وہ باقاعدہ جنگ کیا تھا انہوں نے، اور کافی شجاعت کے ساتھ جنگ کی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیچھے تھے اپنے آپ کو بچا رہے تھے، نہیں، فرنٹ لائن میں کھڑے ہو کر امام مولا کائنات کا ساتھ دے رہے تھے. کیونکہ بیوی جو تھی وہ مولا کائنات کی شہدائی تھی. بہت سا کام جو شوہر نہیں کر پاتا وہ گھر والی کرا دیتی ہے. بالکل. اسی لیے ہم انڈیا کے ایک زبان میں ان کو کہتے ہیں ہوم منسٹر، کہ اگر کچھ کام کرانا ہو تو ہوم منسٹر کو اگر انسان ساتھ لے لیتا ہے تو کام جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے.
ہو جاتا ہے. جی جی جنگ صفین میں موجود تھے جو مولا کائنات کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی، اور مثلا کافی شجاعت کے ساتھ جنگ ہوئی تھی ان کی. مولا کائنات کے گروہ میں شامل تھے، اپوزیشن میں نہیں تھے بلکہ مولا کائنات کے ساتھ تھے یہ موجود. اچھا، ان کے شوہر جو ہے جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے جی ساتھ تھے. اوکے، جب جنگ صفین ہو چکی تھی تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی کی تھی. وہ ہرثمہ بن سلیم نے آ کر جناب جردہ سے بتایا، اس کا ذکر کیا پیشن گوئی کا. تو اس پر وہ پیشن گوئی کیا تھی اور جناب جردہ نے اس پر کیا جواب دیا تھا اپنے شوہر کو؟ یہ جناب جردہ کے شوہر جب وہاں موجود تھے ہرثمہ بن سلیم، کیونکہ یہ جنگ کر کے یہ جو لوگ واپس آ رہے تھے جنگ صفین میں، تو کربلا کے سرزمین کے قریب یہ کربلا کی سرزمین میں قافلہ رکا تھا جو آ رہے تھے. باقاعدہ نہر فرات سے امام حسین نے سب کو پانی پلایا ہے جو بھی جنگ میں شامل ہوئے تھے. تو جب وہاں پر رکے تو مولا کائنات اکیلے جا کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے تھے اور وہاں کی خاک کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس زمین میں کچھ لوگ ہیں، اس زمین میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دفن ہوں گے جن سے کوئی بھی حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ ڈائریکٹ بہشت جائے گا، جنت کی طرف چلا جائے گا. جی. تو یہ لفظ جو ہے ہرثمہ بن سلیم جب ان کے کان میں یہ آواز آئی تو وہ مولا کائنات کے قریب آ کر بیٹھے اور کہا مولا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس زمین میں شہید ہوگا اور جو اس زمین میں دفن ہوگا اس سے کوئی بھی خداوند عالم حساب کتاب نہیں، ڈائریکٹ بہشت کی طرف چلا جائے گا. اور جو ان کے اور یہ جو شہید ہوں گے وہ ہمارے گھر والوں میں سے بہت سے افراد ہوں گے، گھر والوں کے بہت سے افراد ہوں گے. کہ یہ کب ہوگا؟ کہ یہ آنے والے دور میں ہوگا، میرے بچے امام حسین کے چھوٹے فرزند امام حسین کے زمانے میں یہ وعدات پیش آئیں گے، اور جو ان کے مقابل ہوں گے وہ کبھی بھی وہ ہمیشہ جہنم کی طرف رہیں گے. جو بھی ان کے مقابل میں ہوں گے ہمیشہ جہنم کی طرف ہوں گے. تو یہ بات جب انہوں نے سنا اور سننے کے بعد جب وہ اپنی بیوی سے آ کر یعنی جناب جردہ سے آ کر جب انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ مولا کائنات کو میں بہت چاہتا ہوں، بہت دوست رکھتا ہوں، مگر جو انہوں نے آج ایک بات کی ہے، جو پریڈکٹ کیا ہے انہوں نے کہ کربلا میں ایسا ہوگا اور اس طرح سے کیا جائے گا، انہوں نے ڈاؤٹ کیا اور کہا، اس شوہر نے کہا کہ میں نے یہ بھی سوال کیا تھا کیا میں رہوں گا کس طرف؟ کہا تم اپوزیشن میں ہو گئے، اپوزیشن. تو یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، یعنی ڈائجسٹ نہیں کر سکا اس بات کو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ جو ہے پورا وہ جنت کی طرف چلا جائے بغیر حساب و کتاب کے، اور ایک جو ہے وہ بغیر حساب جہنم کی طرف چلا جائے؟ جی. یہ بات مجھے یقین نہیں ہوا. تو یہ جب انہوں نے یہ بات جب کہا تو جناب جردہ کا جو رویہ، جو ان کا جو رپلائی جو ان کو ملا ہے، انہوں نے کہا کہ مولا کائنات نے کہی ہے یہ بات، حضرت علی علیہ السلام نے کہی ہے، تو یقیناً یہ بات سچ ہوگی. یہ ایمان کی منزل، یہ ایمان کی منزلت تھی ان کی. یعنی انہوں نے اگر کہہ دیا ہے تو یہ بات کبھی بھی رد نہیں ہوگی، یہ حتماً ہوگی. اب اس وقت ہمیں ساتھ دینا ہے اپنے امام کا. آج بھی جس طرح ہم اپنے امام کے ساتھ ہیں، اگر اللہ نے چاہا کہ اس وقت بھی ہم زندہ رہیں تو اپنے امام کے ساتھ ہی ہوں گے. الہی آمین. تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ایک جملہ کہا کہ لوگ مثلاً بہت سے آج کل کے زمانے میں مصلحتاً میں نہیں کر سکتا ہوں، نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، میں نیوٹرل ہوں. یہ دور میں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ہم کلمہ کا آغاز ہی اس طرح سے کرتے ہیں، لا الہ، پہلے انکار کرتے ہیں پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی معبود سوائے الا اللہ، سوائے اللہ. پھر ہم اقرار کرتے ہیں. تو کلمہ میں بھی ہم نہیں کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ایک دفعہ آپ کو آنا ہے، ایک ورڈ بولنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو یہاں بھی جب آپ کو احساس ہے کہ یہ حق ہے تو پھر ہم حق کی طرف ہیں. اسلام میں صدیوں سے آج بھی یہ حق کی دعوت دے رہا ہے ہمیں. جہاں حق ہے وہاں اہل بیت ہے، بالکل. جہاں اہل بیت ہے وہاں حق ہے. بالکل. خانم، تو یہ جو پیشن گوئی کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں، تو یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ کیا یہ پیشن گوئی جو ہے ان کی حیات میں، یعنی ہرثمہ بن سلیم کی حیات میں، جناب جردہ کے شوہر کی حیات میں ان پر ظاہر ہوئی؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیے ایک ایمان والے کی بھی پختہ جو انہوں نے اپنا ایمان رکھا ہے اس کی بھی بات ہے. حضرت علیہ السلام کا قول تو بے شک حق پر ہی ہوتا ہے،
یہ تو سب کا. تو لیکن جس معرفت کی منزل پر جناب جردہ اتری ہوئی تھی تو کیا کھری اتری تھی؟ کیا ان کو ثابت ہو گئی تھی یہ پیشن گوئی ان کی حیات میں؟ یہ پیشن گوئی جب مولا کائنات نے جب کہہ دیا تو پھر ہونا ہی تھا اور ہوا. بے شک بے شک. اور آج بھی گواہی بہت سے لوگ مثلا بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کربلا کے واردات میں ہوا کیا ہے، کس طرح کے مظالم کر دیے گئے اہل بیت کے ساتھ، جو انتہائی ہے، جس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہو سکتا تھا. تو ہوا وہاں پر، اور ہرثمہ بن سلیم جو ہے وہ موجود بھی تھا کربلا کے واردات میں. اور جب کہ اتفاق سے وہ اپوزیشن میں تھا، یزید کی طرف سے آیا تھا وہ، مگر جہاں پر مولا کائنات بیٹھ کر یہ بات انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا، اس جگہ سے جب اس کی گزر ہوئی تو اس کو وہ بات یاد آ گئی. بات یاد آ گئی کیونکہ بیوی نے جہاں تک سنبھال سکی تھی وہ سنبھالا اس نے. جب وہ بات یاد آ گئی تو وہ فوراً امام حسین کے پاس آیا اور امام حسین سے آ کر کہنے لگا، مولا آپ کے بابا نے ایسی باتیں کہی تھی جو آج مجھے دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف لوگ باطل کی طرف اور ایک طرف لوگ حق کی طرف ہے، تو آپ بتائیں میں اس وقت میں کیا کروں. یعنی امام حسین پر امام حسین نے کہا تم چاہتے ہو حق کا ساتھ دینا، ہمت نہیں ہو رہی ہے. 72 صرف نہیں تھے اہل بیت کے چاہنے والے، کوفے میں اکثریت تھی اور بھی بہت سارے تھے، مگر ہر ایک کے اندر وہ جذبہ وہ نہیں تھا، جو وہ محبت ایسی نہیں تھی، جو معرفت نہیں تھی جو ان 72 کو مل گئی تھی. تو کہا کہ ہمت نہیں ہے، میں نہیں. تو کہا تمہارا ارادہ کیا؟ کہا بس میں چاہتا ہوں کہ اگر جانا چاہتے ہو تو جنگ شروع ابھی ہوئی نہیں ہے، شروع اس جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی نکل پڑو. اگر جنگ تک تم رہ گئے اور تعداد میں صرف شمار آ گیا تمہارا، یعنی تم نے کچھ نہیں کیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یزید کے لشکر میں صرف ایک کھڑے ہوئے تھے، کچھ کیا نہیں تھا، انہوں نے ایک موومنٹ نہیں کیا تھا امام حسین کے خلاف. مگر اس کے لیے بھی ہم زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم لعن قتلت کا، اللہم لعن ظلمت کا، اللہم لعن سمعت بذالک فرضیت بے. لعنت ہو اس پر جس نے قتل کیا، لعنت ہو اس پر جس نے ظلم کیا، لعنت ہو اس پر جو سن کر دیکھ کر خاموش رہ گیا. یعنی کچھ نہیں کیا اس نے، مگر تعداد تو بڑھ گئی، کم سے کم ایٹ لیسٹ 30,000 ایٹ موسٹ 9 lakhs. جو تعداد بڑی ہے تو یہ تعداد ایک اہمیت رکھتی ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے ان چیزوں کے لیے دیکھا گیا. یہیں پہ سی کربلا میں وہ نہیں جنگ میں شریک نہیں ہو پایا وہ. اب 72 میں اگر ہم نام دیکھیں تو ہرثمہ بن سلیم کا نام موجود نہیں ہے. وہ نکل پڑا، امام حسین نے اس کو بچا لیا، کیونکہ ایسے کہ ہستی کے پاس آیا تھا جو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں. اب اسی کربلا کی واردات میں امام حسین علیہ السلام جب لوگوں کو نیزہ دے رہے تھے، یعنی جو بھی اس زمانے کا ویپنز تھا، جب لوگوں کو نیزہ دے رہے تھے تو آخری ایک نیزہ رہ گیا تھا، ایک عدد پہ سب کو مل گیا، ایک رہ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ یا مولا یہ کس کا ہے؟ یہ تو ایک بچ گیا، اضافہ آ گیا. امام نے کہا یہ اضافہ نہیں آیا ہے، یہ میرے دوست کے لیے ہے جس کا نام حبیب ہے. حبیب ابن مظاہر جو ان کی چائلڈ فرینڈ تھے، کوفے میں تھے وہ. جب امام حسین کا خط ملا ہے، کیونکہ امام حسین نے پرسنلی خط لکھا ان کو، یہ ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں کہ جب ان کو خط ملا ہے تو وہ خط دیکھنے کے بعد وہ کچھ دیر تک خاموش رہے. اپنی زوجہ کا چہرہ دیکھا انہوں نے تو ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ تمہارے بچپن کے دوست نے تمہیں بلایا ہے، اس وقت کسی کا چہرہ اگر تم نہیں جا سکتے ابھی تو میں پہنچ جاؤں گی. یعنی ایک بیوی کا ساتھ دینا. اسی مثالی خواتین میں زہر بن خین کو میں نے ان کے بارے میں بھی ذکر ہوا، جناب دلم کا، کہ جنہوں نے آج اپنے شوہر کا ساتھ دیا، جس کے سبب سے شوہر کو آج الحمدللہ یہ سعادت نصیب ہوئی. تو جناب جردہ کیا اس وقت موجود تھی؟ تو جناب جردہ اس وقت موجود نہیں تھی، کیونکہ ان کو اس کتاب مثلا کتابوں میں ان کا نام کربلا کی واردات میں نظر نہیں آتا. مگر ہاں بہرحال امام حسین نے ان کو بچا لیا. اور ایک یہ بات کہ جیسے حضرت علیہ السلام کی پیشن گوئی انہوں نے جناب جردہ سے شیئر کی، تو انہوں نے بھی ان کے ایک ایمان کو کافی حد تک کے کرنا چاہا پختہ، لیکن وہ
شاید نہیں مانے تھے، اس لیے وہ اپوزٹ گروہ میں آ گئے تھے امام حسین علیہ السلام کے۔ بھلے آپ نے مختصر ہی صحیح لیکن بہترین معلومات جناب جردہ کے سلسلے سے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے، کیونکہ یہ ہستی جو ہے ایسی ہے کہ ان کا نام جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، کہیں کہیں بھی ہمیں ذکر اگر ان کا مل جاتا ہے تو ہم ہمارے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بھی ہستیاں ہیں۔ ایک چھوٹا چھوٹا عمل بھی اسلام میں بہت معنی بہت رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان ہستیوں کو پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ بہانہ نہ کر سکے جیسے کہ کیا جاتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ تو معصوم تھی، تو ان سے تو غلطی بس دور دور تک نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے یہ تو۔ لیکن ہم ان شخصیتوں کے بارے میں جب سنتے ہیں تو یہ بہانہ نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ ان میں سے ایک بھی جو ہے معصوم نہیں ہے۔ تو خانم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی بہترین معلومات جناب جردہ کے سلسلے سے اور تاریخ کے بارے میں ہمیں بتایا، آپ کا شکریہ۔ میں آپ کی بھی تشکر کرتی ہوں، ساتھ میں اپنے پورے تمام ٹیم ون چینل کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ جو ویورز دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کو بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اپنا ویلیبل ٹائم دیا، اور آج اس پر مسرت شب میں آج ہم لوگوں کو موقع ملا کہ ہم کچھ بھی اپنے نالج سے تھوڑا سا شیئر کر سکیں۔ جی تو ناظرین، آج کے پروگرام جو ٹاپک تھا ہمارا جناب جردہ کا، اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے ایمان کا، کیونکہ جب جناب جردہ کے شوہر نے ان سے یہ بات کہی کہ حضرت علیہ السلام نے کوئی پیشن گوئی کی اور شک ظاہر کیا، تو جناب جردہ نے اپنے ایمان کی منزل پر اترتے ہوئے ان سے کہا کہ حضرت علیہ السلام کا یعنی میرے مولا کا قول جو ہے غلط ثابت نہیں ہو سکتا، اور بے شک بالکل حضرت علیہ السلام کے قول کبھی غلط ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین بس اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اور ایک بار پھر آپ کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتی ہوں جاتے جاتے۔ لیکن آپ خوش رہیے اور خوشیاں منائیے، اپنی خوشیوں میں ہمیں مت بھولیے گا اپنے فیڈ بیک کے ذریعے سے winislam@gmail.com پر۔ شکریہ، خدا حافظ۔